बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 मार्च, जी हाँ 23 मार्च 23 मार्च 2022, इट्स वेडनेसडे टुडे। वेरी फाइन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। आज 23 मार्च को सबको छुट्टी है पूरे मुल्क में, तो इसी सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। वहाँ पे इत्तेफाक से OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास भी होने जा रहा है, मुनक्कद होने जा रहा है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, तो सुबह परेड में वो सारे लोग हिस्सा लेंगे, देखेंगे। जो भी वज़राए ख़ारजा आए हुए हैं मुस्लिम ममालिक के, मुस्लिम कंट्रीज़ के, वो उस परेड को देखेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने घरों में अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सुबह की तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड होंगी, वो टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाई जाएंगी। और ख़ास तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान की एयर फोर्स में जो नया फाइटर जेट आया है, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक जंगी जहाज़ बनाया है, हवाई जहाज़, जिसका नाम J-10 है। उसकी शमूलियत और उसकी परवाज़ का सुबह नुमाइशी परवाज़ उसकी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वो देखिएगा कितना शानदार लड़ाका तैयार है, और कितनी गन गरज के साथ, और कितनी दिल दहला देने वाली उसकी उड़ान है, और उसका फिर उतरना, और फिर फ़ज़ा में उल्टा सीधा होके चक्कर लगाना और कलाबाजियाँ खाते हुए करतब दिखाना। ये सिर्फ जहाज़ों का नहीं, हमारे पाकिस्तानी पायलटों का बहुत बड़ा एजाज़ है। इनकी महारत, इनका तजर्बा, इनकी वरासत जो इनको मिली है फ़ज़ाइया में, वो इनको सिखाती है कि आपने शाहीन कैसे बनना है, बाज कैसे बनना है, बाज की तरह अपने शिकार पे लपकना कैसे है और दबोचना कैसे है अपने शिकार को। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं होता, सुबह के प्रोग्राम में होता है तारीख़ हिंदुस्तान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली सेगमेंट में, पिछले प्रोग्राम्स में, बुद्ध मत का ज़माना। आज हम कोशिश करेंगे इसे कंक्लूजन पे ले जाएं, इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि बुद्ध मत के चेलों ने, जिन्हें भक्षु कहते थे, भक्षु मैंने आपको लिख के दिखाया था, फिर से देख लें। ये जो मुरीदैन ख़ास होते थे ना, जो ट्रेंड लोग थे, उनको कहा जाता था भक्षु। उन लोगों ने मिलकर इज्तिमा किया, भक्षु कहा जाता था जी उन्हें। ये रहा, ये जो ख़ास चेले होते थे, जो ट्रेंड होते थे, तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता, ख़ास, उनको भक्षु कहा जाता था। ठीक है, तो वो उन्होंने सब लोगों ने मिलकर, और इसमें 500 भक्षुओं ने हिस्सा लिया इस इज्तिमा में। ये 477 कबल मसीह का ज़माना है। पटना की पहाड़ियों के दरमियान इनका इज्तिमा होता है, और इनकी जमा होने का मकसद ये था कि अपने हादी, अपने गुरु यानी बुद्ध के जो अक़वाले ज़र्री हैं वो जमा करने हैं, और उनकी जो तमसीलात हैं उनका मजमूआ उनको तहरीरी शक्ल देकर किताबों की शक्ल में दूसरों को पहुंचाने के लिए तैयार करना है। और उन्होंने इसको काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ किया भी, कि जिन जिन को अक़वाल का पता था लोगों को, वो एक दूसरे से कंसल्टेशन करके जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक होता गया, वो तहरीर करते गए, लिखते गए, और फिर उसको तपाका नाम की एक किताब शाया की, तपाका जो 3 जिल्दों पर यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक किताब है, बुद्ध मत की मशहूर ज़माना तपाका। जी ये रहा, ये वो किताब थी जिसकी 3 जिल्दें हैं। पहली जिल्द में तो सिर्फ अपने भक्षुओं के लिए, ख़ास मुरीदैन के लिए कुछ हदायत थीं, और उनको तर्ज़ ज़िंदगी बताया गया था, और उनके अपने मज़हब पर अमल करने के लिए जो ज़रूरी हदायत थीं, जो उसूल थे, जो कवायद व ज़वाबत थे, उनकी तालीम दी गई थी।
جلد نمبر 1 میں. نمبر 2 میں عام آدمی کے روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی دیگر مسائل، الجھنیں اور ان کا حل بتایا گیا تھا. اور تیسرے اور آخری جلد میں بدھ مت کے جو قواعد و ضوابط اور اصول ہے، اپنے مذہبی اصول اور ان کی وجوہات، ان کے لیے دلائل، یہ تیسری جلد میں درج ہیں. یہ ان کا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ ان کی وہ ترجمہ ہوا ٹرانسلیشن میں نہیں مل سکتی. بہرحال وہ جو ملتی ہیں وہ اتنی ضخیم زبان ہے، وہ کہ وہ سنسکرت ہی ہے، لیکن سنسکرت بھی بذات خود اتنی ضخیم اور اتنی بھاری بھرکم زبان ہے، عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بہرحال یہ تینوں میں نے جلدیں آپ کو مختصر بتا دی. جی، اس کے 100 سال بعد دوسرا اجتماع ہوتا ہے بخشموں کا. دوسروں کا دوسرا اجتماع ہوا 100 سال بعد، یعنی 377 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 377 سال پہلے. اور اس میں اس دفعہ 500 نہیں 700 بخشوؤں نے حصہ لیا. 700 بخشوؤں نے حصہ لیا اور سب نے مل کر جو آپسی ایک ہی ان کا مین آبجیکٹو تھا اس اجتماع کا، اور وہ یہ تھا کہ جو آپسی غلط فہمیاں اور آپسی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان میں 100 سال گزرنے کے عرصے میں، ان کا ازالہ کیا جا سکے تاکہ مذہب میں تفریق نہ پڑے، تفرقہ بازی نہ ہو. اور ان 700 لوگوں نے مل بیٹھ کر ان کو بآسانی رفع کر لیا، جن لوگوں پہ جن مسائل پر آپس میں تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. جی، اس کے 300 سال بعد تیسرا بڑا اجتماع ہوا. یہ 242 قبل مسیح میں ہوتا ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ تھی اس اجتماع میں تیسرے میں کہ یہ سرکاری سطح پہ ہوا. جی، جو مگدھ کا راجہ تھا، جس کا نام تھا مگدھ کا راجہ کا اشوک، بادشاہ سلامت تھے مگدھ کے. مگدھ سلطنت کا نام ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کا بادشاہ تھا راجہ اشوک. جی، یہ رہا. ان صاحب نے دوسرا بڑا اجتماع تیسرا بڑا اجتماع انہوں نے کنڈکٹ کروایا سرکاری اخراجات پر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدھ مت کی اس زمانے میں قدر و منزلت کتنی تھی اور اس کے پیروکار کتنے بڑھ چکے تھے. راجوں اور مہاراجوں کا مذہب یہ بن گیا تھا، اور سب سے زیادہ لیڈنگ ریلیجن ہندوستان میں 1000 سال تک رہا ہے یہ بدھ مت. جی، تو چوتھا بڑا جو اجتماع ہوتا ہے اس کا، وہ جناب عالی کرواتے ہیں 300 سال بعد کے عرصے میں. یہ ہوتا ہے جی سکا قوم، جو ایک سکا قوم تھی، سکا ہندوستان میں، اس کے جو تھے راجہ، ان کا نام تھا کنشک. یہ شمال مغربی ہندوستان کے کا بہت بڑے علاقے پر قابض تھا، ایک مملکت تھی، اس کا راجہ تھا کنشک. راجہ کنشک. یہ سکا قوم اس سلطنت میں، مملکت میں سکا قوم کی اکثریت تھی، اور ان کا یہ بادشاہ تھا. جو چوتھی بڑی اجتماع تھا بدھ مت کا، ان کی زیر نگرانی اور سرکاری سطح پہ ہوا. سارا خرچہ انہوں نے کیا، اور اب کی بار تعداد تو گننے میں نہیں آئی. اتنے زیادہ بخشو جمع ہوئے کہ ساری دنیا کی توجہ ہندوستان کے اس مذہب کی طرف ہو گئی، بدھ مت کی طرف، کہ اتنے پیروکار، اتنے اس کے فالوورز ہیں.
اتنے اس کو ماننے والے ہیں کہ سرکاری سطح پہ راجا اور مہاراجا جو ہیں وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اب کے بعد اجتماع میں نے کروانا ہے۔ خیر، سکا قوم کے جو چوتھا بڑا اجتماع میں نے آپ کو بتا دیا، سکا قوم کے راجا کنشک نے کروایا، تو اس 1000 سال تک کے عرصے کو، 1000 سال کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے لے لیں، 300 years before Christian یعنی قبل مسیح، and 700 after death۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اور 700 سال بعد تک کا جو 1000 سال بنتا ہے، اس لمبے عرصے کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہندوستان میں بدھ مت کا زمانہ تھا تو یہ بیجا نہ ہوگا، غلط نہیں ہوگی یہ بات، یہ درست ہے۔ مذاہب اور بھی تھے، کئی تھے ہندوستان میں، لیکن دس واز دا لیڈنگ ریلیجن، یہ سب کے اوپر بھاری تھا، سب سے زیادہ فالوورز اس کے تھے، اور لوگ مزید جوک در جوک اس کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ حالانکہ بدھ مت جو تھے، شہزادہ گوتم اس کے بانی، وہ وفات پا چکے تھے وہ صاحب، لیکن اس کے باوجود اس کا توتی بولتا رہا ہندوستان میں اس مذہب کا، اور میں نے بتایا کہ 1000 سال تک اس کا ٹیکا رہا۔ یہاں پہ ہم بدھ مت کا خاتمہ کر دیں زیادہ بہتر ہے تاکہ تاریخ میں آگے بڑھیں۔ مختصر حالات میں نے آپ کو بتا دیے، کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بدھ ابھی زندہ تھا، شہزادہ گوتم اپنے مذہب کا بانی ابھی زندہ تھا، تو ایک اور پرنس اٹھتے ہیں، ایک اور شہزادہ کسی اور ملک کا پیدا ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے جین مت کہا جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈز میں ہم جین مت کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کا بدھ مت سے تقابلی جائزہ لیں گے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے، لیکن مختصر کر کے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کرتے ہیں یہیں پہ ختم، تو دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا لفظ۔ تو آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ رہا یہ، جی ہاں، یہ ہے حراست۔ یہی ہے، آپ نے ٹھیک پڑھا، حراست۔ اچھا، حراست کا مطلب عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی زبان کا خوبصورت لفظ ہے، اور عام طور پر حراست کا مطلب لیا جاتا ہے گرفتار کر لینا، قید کر لینا، اریسٹ کر لینا، اسے کہتے ہیں حراست میں لے لیا ہے۔ لیکن اس کا جو بنیادی معنی اور مطلب ہے وہ ہے نگہبانی میں لے لینا، حفاظتی تحویل میں لے لینا۔ جی، حفاظتی تحویل میں یا نگرانی میں، یا پھر اپنی تحفظ میں لے لینا، یہ ہوتا ہے جی اس کا اصل مطلب۔ جی، تو آج کے پروگرام کا تیسرا اور آپ کا مزیدار پسندیدہ سیگمنٹ ہے آج کی بات۔ تو آج کی بات آپ سے کیا کروں؟ چلیے، جو آج کی بات آپ بتا دیں۔ آج کی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے انسان عابد اور
زاہد ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ سن لیں، بہت اچھی بات ہے عبادتیں اور ریاضتیں کرنا، لیکن جو عبادات، جو ریاضتیں آپ کے اپنے کردار کے اوپر اثر انداز نہ ہوں، وہ سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں درست اور صحیح ہیں، تو یہ چیز آپ کو اپنے کردار سے دکھا کر ثابت کرنا پڑے گی، اپنے رویے سے، اپنے حسن سلوک سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ آپ کا رویہ بہتر نہیں کر سکتی ہیں عبادتیں، ریاضتیں، تو پھر اس کا پرچار کرنا چھوڑ دیں۔ پتہ کیوں؟ جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو دین، ہمارا پیارا دین آپ کو خود نہیں بدل سکا، وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ جی، تو آج کی پروگرام کا تو وقت ہو گیا ختم۔ آج کی بات جاتے جاتے بابا جی کی بات نہ کریں تو وہ برائی نہ مان جائیں۔ بابا جی سے میں نے کل ملاقات کی، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میری بیوی نے میرے سے آج ایک سوال کیا ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ میاں سنو، اگر گھر میں چور آ جائیں خدا نخواستہ تو آپ کیا کرو گے؟ بابا جی کہتے ہیں میں نے سوچ کر جواب دیا، وہی کروں گا جی جو چور کہیں گے۔ پہلے کون سی اس گھر میں میری مرضی چلتی ہے؟ کوئی کام میری مرضی سے ہوتا ہے؟ جی، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔